देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 28वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 28वें पारे की इब्तिदा सूरतुल मुजादला से हो रही है। आयत नंबर 1 में पहला पॉइंट, यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार और बहस कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला आप दोनों के सवाल व जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। आयत नंबर 2 में ज़िहार यानी बीवी को माँ कह बैठना ये तलाक नहीं है। आयत नंबर 3 में बीवी को माँ कहने का जुर्माना बयान किया गया कि जब तक वो जुर्माना अदा ना करें तब तक वो अपनी बीवी से मिल नहीं सकते, यानी हम बिस्तरी नहीं कर सकते अगर किसी ने अपनी बीवी को माँ या माँ जैसी कह दिया हो। और उनका जुर्माना ये है कि वो एक गर्दन आज़ाद करें। अगर ये ना हो सके तो फिर वो मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखें। बग़ैर शरई उज़र के अगर रोज़ा उन्होंने छोड़ दिया तो फिर शुरू से नए सिरे से उनको रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर रोज़े रखने की ताकत ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, एक वक्त में या मुख्तलिफ़ औकात में। लेकिन जब तक वो अपना ये कफ़ारा अदा ना करें तब तक वो दोनों मिल नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वजह से इंसान ज़लील हो जाएगा। आयत नंबर 5 में, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो ज़लील किए जाएंगे जैसे उनसे पहले के लोग ज़लील किए गए थे, और बेशक हम वाज़ेह आयतें उतार चुके हैं। एक मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो किसके पीछे लग करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और अहादीस सहीहा को छोड़ करके वो किन चीज़ों पर अमल कर रहा है। तीसरा पॉइंट, सरगोशी करना, कानापूसी करना। आयत नंबर 9 में, ऐ ईमान वालो तुम जब सरगोशी करो तो ये सरगोशियाँ गुनाह और जुल्म व ज़्यादती और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों पर सरगोशी करो। चौथा पॉइंट, आयत नंबर 11 में मजलिस के आदाब बयान किए गए कि खुल कर के बैठो और मजलिस का दायरा वसी कर लो। फिर फरमाया पांचवा पॉइंट इसी आयत में, ईमान के साथ दीन का इल्म हो, शरई इल्म हो तो ये दराजात को मज़ीद बुलंद कर देगा, दराजात को बढ़ा देगा। छठा पॉइंट, आयत नंबर 19 में शैतानी लश्कर और शैतान की जमात की बात की गई। आयत नंबर 20 में, बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोग मुखालफत करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा ज़लीलों में से हैं। एक मुसलमान को अपना मुहासबा करते रहना चाहिए कि वो किन किन फरामीन की मुखालफत कर रहा है। अपनी इस 5-6 फुट की बॉडी पर वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल कर रहा है, करवा रहा है, या उनकी मुखालफत कर रहा है। 7वां पॉइंट, आयत नंबर 22 में खुदाई लश्कर और जमात की सिफात के दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अल्लाह की ज़ात है। पहला पॉइंट, और यही सबसे अहम पॉइंट है अल्लाह के लश्कर का, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत और दोस्ती नहीं करते, चाहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है वो बाप क्यों ना हो, वो उनके बेटे ही क्यों ना हो, उनके भाई क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाते, मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है। सूरतुल हशर शुरू हो रही। 8वां पॉइंट, आयत नंबर 1 से 4 तक, यहूद के कबीला बनु नज़ीर की मदीना से जलावतनी। ये पिछली सूरत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों की ज़िल्लत की मिसाल बयान कर दी यहूद की जलावतनी करके। 9वां पॉइंट, आयत नंबर 7 में माल फ़ै का हुक्म बयान किया ताकि दौलत चंद अमीर घरानों में गर्दश न करती रहे। माल फ़ै क्या होता है? जो इलाका या माल गनीमत जंग के ज़रिए हासिल हो तो उसे मुजाहिदीन में जंग करने वालों में तकसीम किया जाए, और जो इलाका बग़ैर जंग के हासिल हो तो वो मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद में
خرچ کیا جائے یا قومی خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ 10واں پوائنٹ آیت نمبر 7 میں، اسی آیت میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ یہی آیت ہی پورے قرآن کی وضاحت کر رہی ہے، یا پورے قرآن کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ غالباً یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ قول پہلے میں نے پڑھا تھا، مگر ابھی فی الحال میں اس پر نظر نہیں دڑا سکا، اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن یہ بات پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ آیت بھی اسی چیز پر دلالت کر رہی ہے۔ 11واں پوائنٹ آیت نمبر 9 میں، انصار کی مہاجرین کے لیے اتنی خدمات کہ اپنے دلوں میں ان کے بارے میں تنگی نہیں رکھتے، دل میں ان کو برا نہیں جانتے، بلکہ خود ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کو اس کی کتنی ہی حاجت اور ضرورت ہو۔ بات دراصل یہ ہے، جو بھی نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے، یعنی حرص نفس سے بچو۔ 12واں پوائنٹ آیت نمبر 10 میں بتایا گیا کہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ سے بچنے کی دعا اور کوشش کرنی چاہیے۔ 13واں پوائنٹ، مسلمان کو ہمیشہ آنے والے کل کی آخرت کے لیے فکر اور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے بلا دے گا، جیسا کہ آیت نمبر 18 اور 19 میں بیان کیا گیا۔ یہ شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی۔ 14واں پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ توحید کی اتباع کا حکم۔ آیت نمبر 4، مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ تب تک تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی ہے۔ کیا آج کوئی مسلمان اپنے کسی رشتہ دار یا بھائی سے اللہ کی توحید کی خاطر ایسے قطع تعلقی کر سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ ہمارا بھائی قبروں پہ سجدے کر رہا ہو، ہماری بہن غیر اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہو، کیا ہم نے ان کو کبھی توحید سکھانے کے لیے اور ان کو اصل راستے پر لانے کے لیے کیا ایسا کبھی کچھ کیا؟ ہمیں مسلمانوں کو اپنے آپ پر اور اپنے گھروں میں توحید اور شرک کا خیال کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 15واں پوائنٹ آیت نمبر 8 میں، جو کافر آپ کو گھروں سے نہ نکالیں اور نہ آپ سے لڑائی کریں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور انصاف سے پیش آؤ، مگر ہم تو اپنے مسلمان کے دشمن بنے پھرتے ہیں، اس دین کا دعویٰ کر کے جو کافروں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دے رہا ہے۔ 16واں پوائنٹ، اسلام میں داخل ہونے کی شرائط کا ذکر کیا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئیں تو ان چیزوں کا اقرار کریں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حکمران کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں، جیسے آج کل جھوٹے پیری مریدی کے چکروں میں پڑے ہوئے لوگوں نے اور ان کے مولویوں نے، پیروں نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ کسی نبی کے علاوہ یا حکمران کے علاوہ کسی کی بیعت کرنا جائز نہیں۔ آیت نمبر 12 میں اسلام میں داخل ہونے کی جو شرائط ذکر کی وہ یہ کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ وہ اصول ہیں جن کا وہ اقرار کریں تو پھر ان سے بیعت لے لیں اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سورۃ الصف شروع ہو رہی۔ آیت 17واں پوائنٹ، قول و فعل میں تضاد قابل قبول نہیں۔ آیت نمبر 2 میں، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ 18واں پوائنٹ، آیت نمبر 8 اور 9 میں، اسلام غالب ہو کر کے رہے گا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ اسے کمال تک پہنچائے گا اور اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے گا، یعنی دین اسلام کو۔ 19واں پوائنٹ، 11 سے 13 آیت میں،
ہمیشہ نفع دینے والی تجارت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مال اور جان سے جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ سورۃ الجمعہ شروع ہو رہی ہے۔ 20واں پوائنٹ آیت نمبر 5 کا مفہوم، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے غافل قوم کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ جس طرح ان کتابوں سے گدھے کو کوئی لینا دینا نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، ایسی اس مسلمان کا اس قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، جس نے آج تک اسے سنبھال کر کے تو رکھا، اوپر گھر میں سب سے اونچا تو رکھا، مگر نہ اسے پڑھا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، نہ ترجمہ پڑھ کے دیکھا۔ خدا را اب بھی قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو اور رمضان میں اس کی ابتدا کر دو تاکہ آپ کی یہ نیکی بڑی لکھی جائے، اور قرآن کے ساتھ یہ جو ایسا ہم برتاؤ کر رہے ہیں اس سے توبہ کر لو۔ 21واں پوائنٹ آیت نمبر 9 اور 10 میں جمعہ کی اذان ہونے پر کاروبار خرید و فروخت منع کر دیا گیا کہ اذان کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے خرید و فروخت والا، بلکہ اللہ کے ذکر کی طرف، جمعہ کی طرف آ جائیں۔ 22واں پوائنٹ سورۃ المنافقون شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 1 کا مفہوم، منافقین کی باتوں سے کبھی متاثر نہ ہوا کریں، وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں اور وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ 23واں پوائنٹ آیت نمبر 8 میں، عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافق یہ بات نہیں جانتے۔ 24واں پوائنٹ آیت نمبر 9 میں، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یعنی ان کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ حلال حرام کی تمیز نہ رہے، اس کا خیال نہ ہو، اور اللہ کے احکام اور فرائض ادا کرنا چھوڑ دو، تو گویا کہ پھر تم مال اور اولاد کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل ہو چکے ہو۔ 25واں پوائنٹ، موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے صدقہ خیرات کر لو۔ آیت نمبر 10 کا مفہوم، مقررہ وقت آ جانے پر تھوڑی سی مہلت بھی نہیں ملے گی، تب کہے گا کہ اب صدقہ کر لوں اور نیک بن جاؤں، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ آیت نمبر 11 میں، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ سورۃ التغابن شروع ہو رہی ہے۔ 26واں پوائنٹ آیت نمبر 11 میں، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، یعنی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو کوئی دور کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یا علی، یا غوث، یا رسول اللہ، یا حسین، یا چشتی کے نعرے لگانا چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کو پکارا کرو اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی کے در پہ آ جاؤ سب دروں کو چھوڑ کر کے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ تیری مصیبت، یہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سورہ نام کی 17 نمبر آیت میں گزر چکا ہے۔ 27واں پوائنٹ آیت نمبر 14 میں، مال، اولاد اور بیویاں اگر دین سے دوری کا باعث بنے، نماز، روزہ اور دینی امور سے دوری اور غفلت کی وجہ بنے، تو پھر یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ 15واں پوائنٹ، مال اور اولاد تو سراسر آزمائش ہے۔ سورۃ الطلاق میں مسلمانوں کو طلاق کے صحیح وقت میں طلاق دینے کا حکم، اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر صحیح وقت میں طلاق دی جائے، یعنی پاکی کی حالت میں ہم بستری کیے بغیر طلاق دو، حیض کی حالت میں طلاق نہ دو۔ حیض کی حالت میں یا حیض کے بعد ہم بستری کر لینے کے بعد طلاق دینا یہ بدعی طلاق ہے، صحیح نہیں، مگر طلاق واقع ہو جائے گی، مگر اس نے سنت کے خلاف اور قرآن کے خلاف یہ عمل کیا ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی حیض کے اندر طلاق نہ دے، اور حیض سے جب عورت پاک ہو جائے، نہا لے، تو اس سے ہم بستری نہ کرے اور اس کو طلاق دے، لیکن اگر ہم بستری کر لی ہے پاک ہونے کے بعد پھر اس کو طلاق نہ دے، اور طلاق کے بعد اس کو اپنے گھر سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے، مگر عورت خود بھاگ جاتی ہے، بلکہ لوگوں کو پہلے سے بلا لیتی ہے، اور بعض دفعہ خامد بھی ان کو گھر سے ہاتھ پکڑ کر کے نکال دیتے ہیں، تو یہ خامد اور بیوی دونوں قرآن پاک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 29واں پوائنٹ، عدت کا بیان، یہی عورت عدت اپنے اسی گھر میں پوری کرے گی جو 3 حیض ہے، یعنی اس عورت کو حیض آتا ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے،
اور جو حاملہ عورت ہو تو اس عورت کی مدت وہ ہے جب تک وہ بچے کو وضع حمل نہ کر لے، بچے کی ولادت نہ ہو جائے، وہ چاہے 2 دن بعد ہو جائے تو اس کی عدت ختم، چاہے اس کی عدت 7 مہینے بعد بچے کا جنم ہو تو 7 مہینے تک وہ عدت میں رہے گی۔ لیکن جن عورتوں کو حیض نہیں آتا، تیسرا پوائنٹ، تو ان لوگوں کی عدت 3 مہینے ہے۔ آیت نمبر 2 میں 3 حیض سے پہلے رجوع کر لو، صلح کر لو، ورنہ ان کو اچھے طریقے سے جدا اور رخصت کر دو۔ کاش یہ طریقہ کب مسلمان اپنائیں گے۔ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے طلاق دینے کی تو کیا کوئی ایسا مسلمان مل سکتا ہے کہ جس نے قرآن کے حکم کے مطابق طلاق دی ہو، سنت کے مطابق طلاق دی ہو؟ اللہ اکبر۔ الحمدللہ۔ 30واں پوائنٹ، خوف خدا کے فائدے۔ آیت نمبر 2 میں ہی، اور جو اللہ سے ڈر جائے، خوف خدا کرے، تقوی اختیار کرے تو اللہ آزمائشوں سے، مصائب سے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ آیت نمبر 3، اور پھر اسی خوف خدا کی وجہ سے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ہی اسے کافی ہوگا۔ 31واں پوائنٹ آیت نمبر 12 میں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بنائیں، یعنی 7 زمینیں بنائیں۔ سورۃ التحریم شروع ہو رہی ہے۔ 32واں پوائنٹ آیت نمبر 1 میں، اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام یا حرام کردہ کو حلال کرنا جائز نہیں۔ 33واں پوائنٹ آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، والعیاذ باللہ۔ 34واں پوائنٹ آیت نمبر 8 میں، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ 35واں اور آخری پوائنٹ آیت نمبر 10 میں، اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں اپنی بیویوں کو نہ بچا سکیں گے، کیونکہ وہاں اعمال کے ساتھ توحید پر ہونا اور شرک سے بچا کر کے زندگی کو لے جانا ضروری ہے۔ پھر کوئی اس کی سفارش کر سکے گا، اس کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔